मुंबई भाड़वा रेलवे लाइन पर झांसी से भोपाल जाते हुए झांसी से कोई 60 किलोमीटर के फासले पर रोहाटगढ़ का छोटा सा स्टेशन आता है। रोहाटगढ़ से 3-4 कोस जनूब मशरिक की जानब घने जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन जंगलों में शेर, चीता, हाथी, रिछ, हार्स के हर किस्म के दरिंदे जानवर पाए जाते हैं। ये जंगल आगे जाकर होशनागाबाद, नागपुर के वस्ती जंगलाती सिलसिले से जाकर मिल जाते हैं। इन जंगलों का रोहाटगढ़ से होशनागाबाद तक का इलाका सबसे ख़तरनाक और खौफनाक समझा जाता है। इन जंगलों के बारे में ये रवायत भी मशहूर है कि यहाँ रात की तारीकी में इन लोगों की चीखें सुनाई देती हैं जो जंगली दरिंदों का शिकार हो जाते हैं। इस जंगल में रोहाटगढ़ से थोड़े फासले पर एक पुराने किले का खंडर है जिसे रानी बाई का किला कहते हैं। ये किला मुग़लों के ज़माने का है। कहते हैं इसे किसी मुग़ल सूबेदार ने अपनी कनीज़ रानी बाई के लिए बनवाया था। किले के अंदर रानी बाई का एक आलीशान महल है। इस महल के नीचे एक खुफिया सुरंग बनाई गई थी जो ज़मीन के अंदर ही अंदर रोहाटगढ़ तक जाती थी। सावन के दिनों में जब खूब बारिशें होती थी तो रानी बाई इस किले में आ जाती थी और महल के बाग में अपनी कनीज़ों के साथ झूला झूलती थी और मौसम बरसात का मज़ा उठा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रानी बाई की खून आलूदा लाश महल के पाई बाग में पाई गई। रानी बाई के मुसलमान सूबेदार खाविंद ने रानी बाई की लाश को हिंदू रस्म के मुताबिक नजरे आतिश करने के बाद इसकी हड्डियां, जिसको हिंदू लोग भूल कहते हैं, महल के बाग में जहां रानी बाई की लाश मिली थी वहीं दफन करके ऊपर यानी संगमरमर का एक चबूतरा बना दिया जिसके ऊपर एक संगमरमर की छोटी सी बारादारी थी। रानी बाई के इस किले के बारे में ये रवायत भी बम्बई तक मशहूर थी कि कभी कभी तारीखी रातों में इस किले में से किसी औरत की सिसकी भरने की और कभी दर्द भरे गीत गाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। इन पुरअसरार असेबी आवाज़ों की वजह से कोई शख्स इस किले के नज़दीक नहीं जाता था। लोगों को तो इस किस्म की कोई बात हाथ आ जानी चाहिए। लोगों ने यह भी मशहूर कर रखा था कि रानी बाई के किले में एक हिंदू तवाइफ की बदरू रहती है जो चुड़ैल बन चुकी है और किले के करीब से गुजरने वाले मुसाफिरों और शिकारियों को मोहब्बत भरी आवाज़ देकर बुलाती है और जब वो किले के अंदर चले जाते हैं तो इसके बाद इनका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गायब हो गए। इस बदरू चुड़ैल की आवाज़ अब तक कई इंसानों को हड़प कर चुकी है। जिस शख्स ने मुझे ये खौफनाक दास्तान सुनाई है इसका कहना है कि मैंने बम्बई में रानी बाई के किले के बारे में दहशतनाक रवायतें सुनी हैं तो मैंने इस दिल में इस मुहिम को हल करने का फैसला कर लिया है। लेकिन चूँकि ये इस शख्स की आप बीती है और ये सारी दहशतनाक वाक़यात सच्चे हैं और चूँकि उन्होंने मुझे मना किया है अपना नाम लेने से, उन्होंने कहा है कि अपनी स्टोरी में आप मेरा नाम मेंशन नहीं करिएगा, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका एक फ़र्ज़ी नाम रखना ज़रूरी है। मैं इसका नाम फ़िरोज़ रखता हूँ। फ़िरोज़ से मेरी मुलाकात महज एक इत्तफ़ाक़ से हुई थी। जुलाई अगस्त के मौसम में मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के एक सेहत आवेज़ पहाड़ी मुकाम पर गया हुआ था। कुछ रोज़ वहाँ क़याम के बाद वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू किया तो रास्ते में बारिश आ गई। ख्याल था कि पहाड़ी बारिश है, घंटा आधा घंटे बाद रुक जाएगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान को स्याह घटाओं ने ढांप रखा, बिजली रह रह कर चमक रही थी। ये तो कोई बारिश का तूफ़ान था। हमारी बस एक मुकाम पर जाकर रुक गई। मालूम हुआ कि आगे एक पहाड़ी पुल टूटकर बारिश में बह गया है। पहाड़ी इलाकों में अगर कोई सड़क या कोई पुल बारिश में बह जाए तो इतनी जल्दी ट्रैफिक के वास्ते दूसरा रास्ता नहीं बनाया जा सकता, ख़ास तौर पर जबकि बारिश भी मूसलाधार हो रही हो। हम 15-20 मुसाफिर एक कोच में सफ़र कर रहे थे। कोच के ड्राइवर ने जहाँ गाड़ी खड़ी की थी वो एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। ज़रा बुलंदी पर एक रेस्ट हाउस भी था। ड्राइवर ने मुसाफिरों से कहा, आप लोगों को परेशानी ज़रूर हुई होगी, लेकिन ये मजबूरी है। आगे पुल बारिश में बह गया है, शायद आप लोगों को रात यहीं गुजारनी पड़े। मुसाफिरों में शदीद मायूसी फैल गई, सबके चेहरे लटक गए, मगर बारिश के आगे किसी का जोर नहीं चल सकता था। सिर्फ एक अधेड़ उम्र का चौड़े शानों वाला एक मुसाफिर ऐसा था जिस पर इस सूरत हाल का कोई असर नहीं हुआ। वो बड़े सुकून के साथ अपने कोट के कॉलर को ऊपर किए, सर पर सूती टोपी पहने चाय की दुकान में बैठ गया और आराम से सिरगट पीने लगा। मैंने दिल में सोचा कि ये आदमी तो बिल्कुल ही बेहिस और ढाल किस्म का है।
اور یہاں پھر وہ اس قسم کی تکلیفوں اور ناگہانی آفتوں کا عادی۔ سوتی ٹوپی کے کناروں پر اس کے بالوں کی سفیدی جھلک رہی تھی۔ اس کی عمر 50 سال کے قریب ہوگی مگر جسم صحت مند تھا۔ ایک مسافر نے ڈرائیور سے کہا، ہم لوگ رات کہاں بسر کریں گے؟ یہی بہتر ہے کہ تم ہمیں واپس لے چلو۔ ڈرائیور بولا، صاحب فکر نہ کریں، اوپر محکمہ جنگلات کا ایک پرانا ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں آپ لوگوں کے سونے کا بندوبست ہو جائے گا۔ باقی 2-4 آدمی کوچ کے اندر سو سکتے ہیں۔ سورج بادلوں کے پیچھے ڈھلنا شروع ہو گیا تھا اور دن کی روشنی مند پڑنے لگی۔ ڈرائیور یہ کہہ کر اوپر ریسٹ ہاؤس کی طرف چلا گیا کہ آپ لوگ تب تک چائے کی دکان میں چائے وغیرہ پئیں، میں اوپر آپ لوگوں کے سونے کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ چائے کی دکان پہاڑی سڑک کے کنارے پر ہی تھی۔ پتھریلی سلیٹوں والی چھت کے نیچے ایک بڑا سا برآمدہ تھا۔ ایک طرف دکان کا مالک چائے وغیرہ پکا رہا تھا۔ برآمدے میں لکڑیوں کی بسیدہ 2-4 میزوں کے گرد لوہے کی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک جانب لکڑی کے 2-3 بینچ بھی رکھے ہوئے تھے۔ کچھ مسافر کرسیوں پر اور کچھ بینچوں پر بیٹھ گئے اور چائے وغیرہ پینے میں مصروف ہو گئے۔ میں سب سے الگ ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگا لکڑی کے بینچ پر بیٹھا چائے پی رہا تھا اور برآمدے کے باہر سڑک پر بارش کا نظارہ بھی کر رہا تھا۔ چائے کے ہوٹل کے مالک نے بادلوں کی وجہ سے شام کا اندھیرا جلدی گہرا ہوتا دیکھ کر برآمدے کی چھت پر لگا بلب روشن کر دیا۔ میں نے لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور سردی سے بچنے کے لیے گلے میں مفرل بھی لپیٹا ہوا تھا۔ چھت کے اوپر بلب کی روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اتفاق سے وہ ادھیڑ عمر کا آدمی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، اس پر اس پریشان صورتحال کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک میز کے پاس کرسی پر اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ شخص میری طرف غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا اور خاموشی سے بیٹھا چائے پیتا رہا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شخص کرسی اٹھا کر میرے قریب آ گیا اور بڑی شائستگی سے بولا، کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ میں اس کے مؤدبانہ انداز گفتگو سے متاثر ہوا۔ میں نے بینچ پر ذرا سا پیچھے سر سرکتے ہوئے کہا، ضرور تشریف رکھیں، اور وہ شخص اپنے گرم کوٹ کو سمیٹتے ہوئے میرے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جیب سے پائپ نکال کر اس میں پہلے سے بھرے ہوئے تمباکو کو انگوٹھے سے دبا کر اسے سلگایا اور 2-1 ہلکے سے کش لگانے کے بعد مجھ سے میرا نام لے کر یوں مخاطب ہوا، آپ وہی ہیں نا جو آج کل اخباروں رسالوں پر پراسرار اور کسی حد تک دہشت ناک کہانیاں لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں میں وہی ہوں۔ وہ بولا، میں نے آپ کی ایک کتاب میں آپ کو فوٹو دیکھا تھا، وہیں سے میں نے آپ کو پہچانا۔ پھر وہ مجھ سے شمالی علاقہ جات کے موسموں بارشوں کی باتیں کرنے لگا۔ میں ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ اس آدمی کے چہرے کے نقوش بہت تھکے تھے، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھی، چہرے کا رنگ جو کبھی سرخ و سفید ہوگا اب گندمی رنگت اختیار کر چکا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس شخص نے زندگی اور وقت کے بڑے گرم سرد موسم دیکھے ہیں۔ اس کی ناسوری، اس کی آنکھوں میں بھی ذہانت کی بڑی چمک تھی۔ وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے جنگلوں کے بارے میں بڑے ماہرانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، لگتا ہے آپ کو ان جنگلوں کا کافی تجربہ ہے۔ وہ پائپ کو اپنے ہونٹوں سے الگ کرتے ہوئے بولا، ان جنگلوں کا تو مجھے اتنا تجربہ نہیں، لیکن بھارت کے جنگلوں میں نے کافی وقت گزارا ہے۔ بھارت کے جنگلوں میں پاکستان بننے سے پہلے میں تھوڑی بہت آوارہ گردی کر چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا، اس نے بجھے ہوئے پائپ کو انگوٹھے سے دبانے کے بعد دوبارہ سلگایا اور کہنے لگا، بھارت کے جنگلوں کے بارے میں تم نے بہت کچھ لکھا ہے اور کافی حد تک درست لکھا ہے، لیکن ان پراسرار جنگلوں میں مجھے جو تجربے ہوئے ہیں وہ تم سے بہت مختلف ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ شکاری رہ چکے ہیں؟ کوئی پیسے دار شکاری تو نہیں تھا، لیکن تھوڑا بہت شکار کھیل لیتا تھا، مخصوص کھیل کی خاطر۔ زیادہ تر مجھے ان جنگلوں کی پراسرار راداتیں ان کی طرف کھینچ کر لے گئی تھی۔ میں پراسرار چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور مجھے پراسرار رازوں کا سراغ لگانے اور انہیں بے نقاب کرنے اور اصل حقیقت معلوم کرنے کا شروع ہی سے بہت شوق تھا۔ پھر اس نے اچانک چہرہ میری طرف گھما کر آہستہ سے کہا، تم جو پراسرار کہانیاں لکھتے ہو وہ مجھے فرضی کہانیاں لگتی ہیں، لیکن میرے پاس ایسی پراسرار کہانی ہے جو تم سنو گے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ آج کے ماڈرن اور کمپیوٹر سائنس کے زمانے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے اور ایسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ یہ کہانی نہیں بلکہ میری آپ بیتی ہے۔
وہ چپ ہو گیا اور خاموشی سے پائپ پیتے ہوئے جیسے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بارش اس طرح ہو رہی تھی، شام کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں اس پراسرار شخص کی کہانی ضرور سننا چاہتا تھا۔ جب میں نے اس کے آگے اپنی اشتیاق کا اظہار کیا تو وہ بولا، میں تمہیں یہ حیرت انگیز کہانی ضرور سناؤں گا، شاید اس لیے وہاں سے اٹھ کر تمہارے پاس آ کر بیٹھا ہوں۔ پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں رات کہاں بسر کرنی ہے، کوچ میں یا اوپر والے ریسٹ ہاؤس میں۔ میں تو اسی جگہ بینچ پر بیٹھے بیٹھے رات گزار سکتا ہوں۔ میرا جسم اس قسم کی تکلیفوں کا عادی ہے۔ میں نے کئی راتیں جنگلوں کے درختوں پر بیٹھ کر گزاری ہیں۔ اس دوران کوچ کا ڈرائیور اوپر سے آ گیا۔ اس نے بتایا اوپر والے ریسٹ ہاؤس میں سب کی رات بسر کرنے کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ برائے مہربانی سب مسافر اوپر آ جائیں، وہاں آپ کو کھانا بھی مل جائے گا۔ بارش ذرا رک گئی تھی۔ مسافروں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، ان میں کوئی عورت اور بچہ بھی نہیں تھا، کیونکہ سارے مسافر ہلکی بارش میں بھیگتے ہوئے پہاڑ کی چڑھائی چڑھ کر اوپر ریسٹ ہاؤس میں آ گئے۔ ان کا سامان کوچ یعنی ویگن کے اندر ہی رکھوا دیا گیا تھا اور کوچ کے کنڈکٹر نے سامان کی حفاظت کی خاطر رات کوچ میں ہی گزارنی تھی۔ ریسٹ ہاؤس میں انتظام یہ تھا، ایک بڑے کمرے میں آگ جلا کر زمین پر دریاں بچھا دی گئی تھی، کچھ لحاف اور کچھ کمبل مہیا کر دیے گئے تھے، وہیں دریوں پر لیٹ کر رات بسر کرنی تھی۔ میری پراسرار ساتھی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور ایک کمبل گھٹنوں پر رکھ کر آتش دان کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یہ لوگ فیشن پرست لوگ ہیں، مخصوص فیشن کی خاطر ان پہاڑی علاقوں کی سیر کرنے آتے ہیں اور یہاں بھی گھر سا آرام ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے غریب اس پگڈنڈی پر سے ایک راستہ جھاڑیوں کے درمیان سے ہوتا ہوا رانی بائی کے قلعے کی طرف جاتا تھا۔ میں اس راستے پر چلتے ہوئے قلعے کی دیوار کے سامنے آ کر رک گیا۔ قلعے کی دیوار کے پتھر کئی جگہوں سے اکھڑ چکے تھے اور وہاں جھاڑیاں اگ گئی تھی۔ یہ بہت سیدھا کھنڈر نما دیوار کافی بلند۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا قلعے کے دروازے کے سامنے آ گیا۔ اس مرحبی دروازے کے دونوں پٹ غائب تھے۔ دروازہ زیادہ چوڑا نہیں تھا، اس کی دونوں جانب گول چبوترے تھے۔ ان چبوتروں کی شکستہ دیواریں بھی آدھی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اندر دھندلا سا اندھیرا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک زینہ تھا، میں زینے کی 4-5 سیڑھیاں چڑھا تو آگے دیوار آ گئی۔ خدا جانے یہ دیوار وہاں کس لیے بنائی گئی تھی۔ میں نیچے اتر آیا، قلعے کے صحن میں آ گیا۔ صحن چھوٹا سا تھا، اس کے وسط میں گول دائرے میں پتھر کا فوارہ تھا۔ فوارہ تو ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، صرف اس کی گول دیوار ہی باقی رہ گئی تھی۔ فوارے کے اندر گھاس اگ رہی تھی۔ فوارے کی دوسری جانب پھر ایک چھتی ہوئی سرنگ نما آ گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس سرنگ میں گزر گیا۔ اب میں رانی بائی کے قلعے کے درمیانی حصے میں تھا۔ یہاں 3 جانب راہ آرائی تھی۔ ان کے سنگ مرمر کے پتلے پتلے ستون تھے۔ راہ دیواری کے اوپر محل کے چروخے تھے، جن کی بارانداریوں کے ساتھ جنگلی بیلیں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ یقینی طور پر رانی بائی کا وہ محل تھا جو اس کے عاشق یا خاوند مغل صوبیدار نے اس کے لیے خاص طور پر بنوایا تھا۔ میں خاموش کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جس چیز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا وہ صحن میں ایک طرف گول چبوترے پر بنی ہوئی چھوٹی سی بارانداری تھی۔ میں بارانداری کے پاس آ گیا۔ بارانداری کے اندر ایک برجی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ رانی بائی کا وہ مزار ہے جہاں رانی بائی کے قتل ہونے کے بعد اس کی لاش کو جلا کر اس کی ہڈیاں یعنی پھول دفن کیے گئے تھے۔ چبوترے کا فرش بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا اور کہیں کہیں گھاس اگی ہوئی تھی۔ سیڑھی کی برجی کا ایک جگہ سے زینہ اوپر محل کے چوبارے کو جاتا تھا۔ میں زینہ طے کر کے اوپر آ گیا۔ ایک نیم تاریخ چھوٹا سا خالی کمرہ تھا جس کی سیاہ دیواریں گویا آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ ایک عجیب قسم کی ٹھنڈی اسیبی خاموشی طاری تھی۔ میں چھوٹے سے دروازے سے گزر کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ یہ مستطیل کمرہ تھا اور اس کی جنگل کی جانب 3 جھروکے تھے۔ ایک جھروکے میں سے چھوٹی سی گلیری باہر کو نکلی ہوئی تھی، مگر گلیری کا فرش غائب تھا
اور نیچے گہرائی میں زمین نظر آ رہی تھی۔ میں اس لمبے کمرے سے بھی گزر گیا۔ کمرے کے آخر میں پتھر کی 3 سیڑھیاں چڑھ کر میں ایک گیلری باہر کو نکلی ہوئی تھی، مگر گیلری کا فرش غائب تھا اور نیچے گہرائی میں زمین نظر آ رہی تھی۔ میں اس لمبے کمرے سے گزر گیا۔ کمرے کے آخر میں پتھر کی 3 سیڑھیاں چڑھ کر میں ایک اور گیلری میں آ گیا۔ یہ گیلری ایک بڑے سے ہال کے کمرے کی دیوار کے ساتھ نصف دائرے کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ گیلری کا جنگلی جالے دار پتھروں کا تھا اور فرش سے 2-2.5 فٹ اونچا تھا۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا، نیچے گول ہال کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک گول چبوترا تھا۔ اس چبوترے پر سنگ سرخ کا ایک تخت بنا ہوا تھا۔ تخت خالی تھا۔ ہال کمرے کی ایک جانب دیوار میں ایک چھوٹا دار دروازہ تھا جس کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں ایک مسلمان سیاح کی حیثیت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں خوف تک نہیں تھا۔ مجھے اس 300 سال پرانے قلعے میں ابھی تک عقل کو حیران کر دینے والی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی کوئی شے نظر نہیں آئی تھی۔ مجھے ان لوگوں پر ہنسی آ رہی تھی جنہوں نے اس قلعے کے بارے میں عجیب و غریب اسیبی کہانیاں گڑھ رکھی۔ ہندوؤں کا کوئی مذہب نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ایک دیوتا ہے۔ ان کے ہاں کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے جو رشتوں کے معنوں میں، یہ رشی مانی بڑے جدی پشتی اور دانا لوگ تھے، مگر دیووں نے انہیں بھی ہر قسم تہمت کو بھر دیا تھا۔ دیوتاؤں کا ذکر ہے جو زمین پر آ کر غیر عورتوں سے رومانس لڑاتے ہیں اور پھر انہیں اغوا کر کے آغوش میں لے جاتے ہیں، جہاں ان دیوتاؤں کے مسکن روہمان میں رام چندر کے بنواس اور راون کے ہاتھوں سیتا جی کے اغوا کی داستانیں ہیں۔ سب سے پہلے رومان ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ہر ہندو مرد اور عورت اپنے اعمال کے مطابق مرنے کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے۔ وہ کسی درندے، کسی جانور، کسی کیڑے مکوڑے، پھل، سبزی، گھاس کی پتی اور پتھر کی شکل میں بھی دوسرا جنم لے سکتے ہیں۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ہر ہندو کو 1,84,000 بار اس دنیا میں جنم لینا پڑتا ہے۔ مجھے چونکہ اس قلعے میں کم سے کم ایک رات ضرور گزارنی تھی، اسی لیے میں کسی ایسی جگہ کو تلاش کر رہا تھا جہاں بیٹھ کر رات گزار سکوں۔ میں گیلری والے ہال کمرے سے نکل کر اس کے ساتھ والے چھوٹے کمرے میں آ گیا، جہاں جنگل والے تالاب کے رخ پر ایک چھوٹا سا جھروکا بنا ہوا تھا جس میں تازہ ہوا بھی اندر آ رہی تھی۔ میں وہیں جھروکے کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھے رہنے کے سوا میرا اور کوئی کام نہیں تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ اسیب زدہ ہے اور آدھی راتوں کو اس قلعے میں سے کسی عورت دردناک گیت اور سسکی بھری آواز آتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ میں کسی اخبار یا کسی رسالے کی طرف سے یہ تحقیقات کرنے نہیں گیا تھا، یہ مخصوص میرا ذوق تجسس تھا۔ مجھے بچپن ہی سے جن بھوتوں اور چڑیلوں وغیرہ کو دیکھنے کا شوق تھا۔ میں اپنے شہر کے قبرستانوں میں اکثر جایا کرتا تھا، شاید وہاں کسی روح سے ملاقات ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میری کبھی کسی روح، کسی چڑیل یا کسی جن بھوت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں رانی بائی کے قلعے سے باہر آ کر تالاب کے کنارے ادھر ادھر پھرتا رہا۔ میں نے 2 ہرن دیکھے جو تالاب پر آ کر پانی پی رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں میری موجودگی کا احساس ہوا، وہ ڈر کر جنگل میں بھاگ گئے۔ جب سورج مغرب کی جانب ڈھلنے لگا اور جنگل میں شام چھانا شروع ہو گئی تو میں قلعے میں آ کر جھروکے کے پاس بیٹھ گیا۔ بری ہوئی بندوق میں نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو وہیں تھیلے کا سرہانہ بنا کر لیٹ گیا۔ مجھے نیند آ گئی۔ معلوم نہیں کتنی دیر سو رہا ہوں گا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی آواز سنی تھی، لیکن یہ نیند کی حالت میں سنی ہوئی ہوگی۔ میرے چاروں جانب اندھیرا تھا۔ جھروکے میں سے رات کی پھیکی پھیکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کان لگا کر سننے لگا کہ وہ آواز کیا تھی، مگر وہاں سوائے جنگل کے سناٹے اور تالاب کے کنارے بولتے ہوئے 1-2 جانوروں کی آوازوں کے سوا اور کوئی آواز نہیں تھی۔ میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے آنکھ بند کیے بامشکل 1-2.5 منٹ ہی
गुजरा हुआ होगा 1-2.5 मिनट ही गुजरा होगा कि मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी ने आह भरने के अंदाज में गहरा सांस लिया हो। मैंने दीवार के साथ बैठे बैठे आंखें खोल दी और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। मैंने जेब से लाइटर निकाल कर जलाया। लाइटर की रोशनी ने इस छोटे से पुराने कमरे की तारीकी को थोड़ी देर के लिए रोशन कर दिया। कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने लाइटर बुझाकर जेब में डाला तो मुझे एक बड़ी पुरस्रार से खुशबू का एहसास हुआ। इस किस्म की खुशबू मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शायद वो ख्वाब में देखे हुए बाग की खुशबू थी। इसके साथ ही किसी के लिबास की सरसराहट सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे कोई रेशमी लिबास वाली औरत मेरे करीब से गुजर गई हो। मैंने जल्दी से दोबारा लाइटर जलाया। कमरा खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने अपने होशो हवास के साथ किसी औरत की आह भरने और इसके रेशमी लिबास की खुशबू महसूस की थी। एक बार फिर वही पुरस्रार सन्नाटा छा गया। अब मैं उठकर बैठ गया था। मैं समझ गया था कि कुछ न कुछ होने वाला है। अचानक जंगल में से इंसानी चीखों की आवाज़ें बुलंद हुई। यकीन करें, मैं जो अपनी तरफ से बड़ा हकीकत परस्त और बहादुर बनता था, एक बार में ही खौफ से लरज़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दरिंदे ने अचानक किसी इंसान को दबोच लिया हो और इसे फाड़ रहा हो। दूसरे लम्हे चीखों की आवाज़ें बंद हो गई और जंगल की खामोशी और ज़्यादा गहरी और दहशतनाक हो गई। मुझे याद आ गया, इस किले के बारे में ये बात भी मशहूर थी कि किले के आसपास जंगल में से रात के वक्त उन बदनसीब इंसानों की चीखें सुनाई देती हैं जिन्हें जंगली दरिंदों ने हड़प किया था। मैं सोच में पड़ गया। इसका मतलब था कि कम से कम ये रवायत ज़रूर सच्ची थी। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं किले के छोटे से वीरान कमरे के झरोके के पास कान लगाए इस इंतज़ार में बैठा था कि देखें अब कौन सी आवाज़ सुनाई देती है। मैंने लाइटर जलाकर अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली। रात के 11:15 बज रहे थे। मैंने गर्दन ऊंची करके पत्थर के झरोके में से बाहर देखा। जंगल ऐसे साकत और खामोश था जैसे किसी ने इस पर जादू फूंक दिया हो। मैंने जंगल में कहीं रातें देखी थी। जंगल कितना ही खामोश क्यों ना हो, इसकी खामोशी में कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। किसी दरख्त की सूखी शाख अपने आप अचानक गिरने की आवाज़, किसी भटके हुए परिंदे की आवाज़ जो रास्ता भूलकर इधर उधर निकल आया हो, या फिर दूर किसी भेड़िए या लगड़ बगड़ के बोलने की आवाज़ ज़रूर आती थी। लेकिन इस जंगल में तो मौत की खामोशी छा गई थी। ऐसा लगता है जैसे जंगल की हर चीज़ बेजान हो गई है, या फिर किसी ने जंगल की हर शय पर खामोशी फूंक दी हो। मैं एतराफ़ करता हूँ कि इस बेजान खामोशी का असर मुझ पर होने लगा और मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे मेरे दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया है। और मैंने जल्दी से अपना हाथ सीने पर रखा। मेरा दिल धड़क रहा था, मगर इसकी धड़कन बड़ी मुश्किल से महसूस हो रही थी। इतने में मुझे किसी औरत के सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए, बल्कि यूँ कहना चाहें कि ये पुरस्रार असेबी आवाज़ सुनकर कुछ देर के लिए मेरे जिस्म के रोंगटे भी खड़े हो गए थे। लेकिन अपने हकीकत पसंद मिजाज की वजह से मैंने बड़ी जल्दी अपने हवास पर काबू पा लिया और सिसकियों की आवाज़ को बड़े गौर से सुनने लगा। सिसकियों की आवाज़ किसी गमज़दा औरत की थी, जो कभी तो मुझे अपने बिल्कुल करीब महसूस होती थी और कभी दूर चली जाती। चंद लम्हों के बाद सिसकियों की आवाज़ बंद हो गई और एक बार फिर खामोशी छा गई। मगर यह खामोशी ज़्यादा देर न रही। फिर ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई गम नसीब औरत रोते हुए कोई दर्दनाक गीत गा रही हो। ये रवायत भी मैंने सुन रखी थी कि इस इलाके में आधी रात को पहले किसी औरत के सिसकी भरने और फिर रोते हुए दर्द भरे गीत गाने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं कान लगाकर गौर से सुनने लगा। औरत की आवाज़ ऐसी थी जैसे बैन करते हुए साथ साथ गीत के बोल दोहरा रही हो। गीत के बोल मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहे थे। मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से मालूम कर सकूं कि वो किस ज़ुबान का गीत गा रही है, मगर कुछ पता नहीं चल रहा। औरत के बैन ऐसे थे, इनमें खौफ भी था, दहशत भी महसूस होने लगी। फिर एकदम ये आवाज़ गायब हो गई। रानी बाई के किले के बारे में मैंने जो रवायत सुनी थी वो सच्ची साबित हो चुकी थी। अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि इसकी हकीकत क्या है और ये औरत कौन है जो पहले सिसकियां भरती रही थी और फिर दर्द भरे गीत गाते हुए रो रही थी। मैंने बैठे बैठे अंदाज़ा लगा लिया था कि ये आवाज़ें किले की जानब से आ रही हैं। जिस तरफ किले का बड़ा कमरा था, जिसकी दीवार के साथ दायरे में संग सुर्ख की पुरानी गैलरी बनी हुई थी। मैंने बंदूक संभाली और उठकर दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर गैलरी वाले कमरे की तरफ बढ़ा। अंधेरे में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जेब से लाइटर निकाल कर जला लिया।
لائٹر کی روشنی میں نے پتھر کے زینے کی 3 سیڑھیاں چڑھی اور اوپر گیلری میں آ گیا۔ وہاں آتے ہی میں نے لائٹر بجھا دیا اور وہیں بیٹھ گیا اور گیلری کے جنگلے کی جھالیوں میں سے نیچے ہال کمرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہال کمرے کے وسط میں چبوترا اس طرح خالی تھا، چبوترے کے اوپر بنا ہوا پتھر کا تخت بھی خالی اور ویران پڑا تھا۔ فضا میں ایک سنسناہٹ سی لرز رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے پتھر کی جالی کے ساتھ لگ کر چپ چاپ اور دم بخت سا ہو کر بیٹھا نیچے دیکھ رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہال کمرے کی دیواروں پر اندھیرا تھا، مگر کمرے کے درمیان میں خدا جانے کہاں سے دھندلی روشنی آ رہی تھی۔ یہ روشنی دھند کی طرح صرف چبوترے اور اس کے اوپر والے خالی تخت تک ہی محدود تھی۔ جنگل کی طرف تو پہلے ہی سناٹا طاری تھا۔ سنسناہٹ کی لرزتی ہوئی آواز ایسی تھی جیسے یہ کسی آواز کی صدائیں بازگشت ہوں اور آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی ہوں، پھر یہ آواز بھی گم ہو گئی۔ میں نے اپنی شکاری اور جاں گردگی کی زندگی میں کئی راتیں جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں میں کاٹی ہیں، مگر ایسی خاموشی میں نے کسی جگہ محسوس نہیں کی تھی۔ یہ خاموشی کی خاموشی موت کا سکوت بھی تھا۔ اس خاموشی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ مجھے اپنا وجود اس خاموشی میں پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا اور خدا کا شکر ادا کیا میں پتھر کا مجسمہ نہیں بنا تھا۔ یہ دہشتناک سکوت زیادہ دیر تک قائم نہ رہا اور اچانک مجھے کسی عورت کے بین کرنے کی مدھم آواز سنائی دی۔ آواز ایسے لگ رہا تھا جیسے قلعے کے کسی دوسرے حصے سے آ رہی تھی، لیکن اس آواز سے موت کی خاموشی کا طلسم ٹوٹ گیا۔ عورت کے آہستہ آہستہ بین کرنے اور رونے کی آواز قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کی آواز کو پہچان لیا تھا۔ یہ وہی آواز تھی جو ساتھ والے کمرے میں بیٹھا پہلے میں سن رہا تھا۔ یہ اسی بد نصیب عورت کی آواز تھی۔ مجھے یہ سوال پریشان کر رہا تھا، یہ کس عورت کی آواز ہے؟ یہ کون بد نصیب عورت ہے جو آدھی رات کے وقت اس ویران قلعے میں آ کر رو رہی ہے؟ میں اس عورت کو اپنی زندگی کی کوئی زندہ ہستی سمجھ رہا تھا، لیکن بہت جلدی یہ مہم حل ہو گیا۔ لیکن مہم اس طرح حل ہوا کہ حل ہونے کے بعد اس نے ایک ایسے مہم کی شکل اختیار کر لی جس کا حل شاید کسی کو معلوم نہیں تھا۔ عورت کے رونے اور بین کرنے کی آواز جیسے جیسے قریب ہوتی جا رہی تھی، میرے اشتیاق میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ یہ عورت کون ہے اور کس طرف سے اس کمرے میں آ رہی ہے؟ دیواروں پر جیسے اندھیرے کے سیاہ گہرے سائے پڑے ہوئے تھے۔ پھر ایک ایسی بات ہوئی جس نے میرے بدن میں خوف کی لہر طاری کر دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے والی دیوار کا اندھیرا ایک جگہ سے غائب ہو گیا اور دیوار میں ایک غار نظر آنے لگی۔ پھر اس غار میں سے ایک سیاہ فام آدمی نمودار ہوا جس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار تھام رکھی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا غار سے نکل رہا تھا۔ اس کے پیچھے 2 اور حبشی غلام نمودار ہوئے جنہوں نے ایک جوان عورت کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا اور اسے آہستہ آہستہ کھینچتے ہوئے لا رہے تھے۔ عورت نے گلابی رنگ کی ریشمی ساڑی پہنی ہوئی تھی، بال گھنے تھے، سر پر سفید ہیروں سے جڑا ہوا چھوٹا سا تاج پہنا ہوا تھا۔ عورت بڑی ہی خوبصورت، اس کے نقش بھی بہت پیارے تھے اور گلے میں بھی موتیوں کا ہار تھا۔ عورت سر کو دائیں بائیں کر کے گھما رہی تھی اور دھیمی آواز میں بین کر کے رو رہی تھی۔ اس کے پیچھے 2 اور سیاہ فام حبشی غلام نمودار ہوئے جنہوں نے ایک زرد نگار کرسی کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ کرسی پر ایک منڈے ہوئے سر والا آدمی گردن اٹھائے بیٹھا تھا۔ اس آدمی کا رنگ گندمی تھا، آنکھوں میں چمک، جسم کو ایک زرد چادر میں لپیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی چھری تھی۔ وہ اس شان سے کرسی پر بیٹھا تھا جیسے اس قلعے کا مالک ہو۔ یہ جلوس کمرے کے وسط میں چبوترے کے پاس آ کر رک گیا۔ منڈے ہوئے سر والے آدمی کی کرسی حبشی غلاموں نے چبوترے کے سامنے آہستہ سے رکھ دی۔ دونوں غلام بڑے ادب سے کرسی کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ جن 2 حبشی غلاموں نے عورت کو پکڑ رکھا تھا وہ عورت کو کھینچتے ہوئے چبوترے پر لے گئے اور اسے تخت پر لٹا دیا۔ عورت نے کوئی مزاحمت نہ کی، وہ ایسے لیٹ گئی جیسے پہلے سے تیار ہو۔ دونوں غلام پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ غلام آگے بڑھا جس نے ہاتھوں میں تلوار اٹھا رکھی تھی۔ وہ عورت کے پہلو کی جانب تخت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ عورت اب بین نہیں کر رہی تھی، اس کے منہ سے بار بار یہی الفاظ نکل رہے تھے
مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ تلوار بہادر حبشی غلام نے گردن آہستہ سے موڑ کر کرسی پر بیٹھے آدمی کی طرف دیکھا۔ کرسی پر بیٹھے زرد پوش آدمی نے آہستہ سے اپنی چھری اوپر اٹھا دی۔ اس کے ساتھ ہی حبشی غلام نے تلوار کے دستے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اوپر اٹھایا اور پھر تلوار پوری قوت سے تخت پر لیٹی ہوئی عورت کے سینے میں گھونپ دی۔ عورت کے حلق سے ایک زوردار بلند ہوئی اور ساتھ ہی اس کے سینے سے خون کا فوارہ اچھل پڑا۔ خون کے چھینٹے حبشی غلام کے جسم پر پڑنے لگے۔ حبشی غلام نے تلوار عورت کے سینے سے نکالی اور تلوار کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر 2 قدم پیچھے ہٹ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ پھر کرسی پر بیٹھا ہوا زرد پوش آدمی اٹھا اور بڑے وقار سے قدم اٹھاتا چبوترے کی سیڑھیاں چڑھ کر تخت کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تخت پر عورت کی لاش خون میں لت پت بے حس و حرکت پڑی تھی۔ زرد پوش آدمی نے ہاتھ اٹھا کر ایسے اشارہ کیا جیسے کوئی چیز طلب کر رہا ہو۔ اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر کرسی کی دونوں جانب کھڑے حبشی دوڑ کر چبوترے کے پاس آئے اور انہوں نے چبوترے کی دیوار میں سے پتھر کی سیل کو پیچھے ہٹایا۔ اندر سے ایک سیاہ مرتبان نکلا جس کا منہ ڈھکن سے بند تھا۔ غلاموں نے سیاہ مرتبان زرد پوش کے سامنے تخت پر عورت کی لاش کے پاس رکھ دیا اور خاموشی سے پیچھے میں یہ منظر خوف زدہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا، یہ سب کچھ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا عالم بیداری ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں دہشت زدہ ضرور تھا اور پتھر کی جالی سے لگا پتھر بن کر یہ خونی کھیل دیکھ رہا تھا۔ زرد پوش آدمی نے سیاہ مرتبان کا ڈھکن الگ کر دیا اور عجیب سے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ منتر پڑھتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت کی لاش پر مرتبان میں سے کوئی راکسی نکال کر چھڑک رہا تھا۔ آہستہ آہستہ عورت کی لاش میں سے دھوؤں کی سیاہ لہر اٹھنا شروع ہو گئی۔ یہ دھواں عورت کی لاش سے الگ ہو کر لہروں کی شکل میں اس کے اوپر گول دائرے میں چکر لگانے لگا تھا۔ جیسے جیسے دھوئیں کی لہر گہری سیاہ ہو رہی تھی، عورت کی لاش غائب ہونے لگی۔ پھر عورت کی لاش غائب ہو گئی اور اس کی جگہ تخت کے اوپر سیاہ دھوئیں کا ایک گولا سا چکر لگا رہا تھا۔ زرد پوش آدمی نے منتر پڑھتے پڑھتے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا۔ دھوئیں کا گولا گھومتے گھومتے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اس دھوئیں نے ایک عورت کے جسم کی شکل اختیار کر لی۔ جیسے ہی دھواں عورت کے جسم میں تبدیل ہوا، زرد پوش آدمی نے دھوئیں کو اپنی مٹھی میں بند کر لی۔ دھواں عورت کے چھوٹے سے جسم کی شکل میں زرد پوش آدمی کی مٹھی میں بند تھا۔ یہ وہ منتر اسی طرح پڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز پہلے سے بلند ہو گئی تھی۔ پھر زرد پوش آدمی نے منتروں کا جاپ کرتے ہوئے اپنی وہ مٹھی مرتبان کے اندر ڈال دی جس میں عورت کی لاش کا دھواں مجسم روپ میں تھا۔ کچھ دیر اپنی مٹھی مرتبان کے اندر ڈالے رکھنے کے بعد زرد پوش آدمی نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ مرتبان سے باہر نکالا۔ مرتبان کا منہ ڈھکن سے بند کر کے ڈھکن کو اچھی طرح سے کسی کو دیا اور دونوں بازو پھیلا کر چھت کی طرف دیکھ کر حلق سے ایک چیخ نکالی اور مرتبان کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر آہستہ آہستہ چبوترے کی سیڑھیاں اتر کر اس جگہ آ گیا جہاں چبوترے کی دیوار میں سے سیل کو ہٹا کر مرتبان باہر نکالا گیا تھا۔ زرد پوش آدمی کے اشارے سے 2 حبشی غلام آ گئے تھے۔ انہوں نے زرد پوش کے ہاتھوں سے سیاہ مرتبان اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پھر مرتبان کو چبوترے کے اندر رکھ کر پتھر کی سیل سے چبوترے کی دیواروں کو بند کر دیا۔ زرد پوش آدمی واپس مڑا اور قدم قدم چل کر اپنی زر نگار کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ دونوں غلاموں نے کرسی کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ جس حبشی غلام نے عورت کے سینے میں تلوار گھونپی تھی، وہ خون آلود تلوار دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے اوپر اٹھائے کرسی کے آگے آگے چلنے لگا۔ باقی دونوں غلام پیچھے ہو گئے اور سر جھکائے کرسی کے پیچھے پیچھے ادب سے چلنے۔ یہ عجیب و غریب جلوس اس دیوار کی طرف بڑھ رہا تھا جس میں سے یہ نکلا تھا۔ دیوار ساری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صرف جہاں غار نما کمرہ تھا وہاں ہلکی ہلکی پراسرار سی روشنی تھی۔ زرد پوش آدمی اپنے غلاموں کے ساتھ دیوار کے غار میں داخل ہوتے ہی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہال کمرے میں تاریکی چھا گئی۔ چبوترے اور تخت پر پہلے جو دھندلی دھندلی روشنی دکھائی دے رہی تھی وہ بھی اب غائب ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک خونی ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا۔
میں حیران بلکہ حیرت زدہ بیٹھا تھا میں حیران اور حیرت زدہ بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے کیا وہ حقیقت تھی یا محض میرا ایک وہم تھا۔ یہ سب کچھ جو میں دیکھ رہا تھا یہ کیا تھا؟ اگرچہ یہ ساری باتیں، ساری خونی منظر میں نے دیکھے تھے، میری آنکھوں کے سامنے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تخت پر پڑی عورت کی لاش کیسے غائب ہو کر دھواں بن گئی۔ میرے ذوق و تجسس نے کہا کہ چبوترے کی دیوار کی سیل ہٹا کر سیاہ مرتبان نکال کر اسے کھول کر دیکھوں کہ اس کے اندر سچ مچ دھواں ابھی تک عورت کے جسم کی شکل میں ہے کہ نہیں۔ حالانکہ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا بلکہ الٹا نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا، لیکن میرے ارادوں پر میرے شوق اور ذوق تجسس غالب۔ میں یہ راز معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مرتبان کے اندر اور کیا ہے۔ اگر اس وقت مجھے معلوم ہو جاتا کہ اس مرتبان کے کھولنے سے مجھ پر کیسی کیسی بھیانک مصیبتیں نازل ہو جائیں گی تو میں اس کالے مرتبان کو ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، چونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے تسلی کر لی کہ پراسرار حال میں اب کوئی بدرو نہیں رہی تو میں گیلری کا تاریخی زینہ اتار کر چبوترے کے پاس گیا۔ اندھیرے میں مجھے تھوڑا تھوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے تخت کو غور سے دیکھا، وہاں کسی جگہ پر خون کے نشان نہیں تھے۔ میں چبوترے کی دیوار کے پاس اس جگہ بیٹھ گیا جہاں سیاہ فام حبشی غلاموں نے سیاہ مرتبان چھپایا تھا۔ میں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا کہ ایک جگہ سے پتھر کی سیل ذرا سی اکھڑی ہوئی تھی۔ میں نے سیل کو دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر پیچھے پھر غار میں جھانک کر دیکھا، وہاں سیاہ مرتبان موجود تھا۔ جیسے ہی میں نے مرتبان کو ہاتھ لگایا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، دوسری بار ہاتھ لگایا تو کسی قسم کا جھٹکا نہیں لگا۔ میں نے مرتبان کو باہر نکال لیا، اس کے ڈھکن کو کھولنے لگا، کچھ سوچ کر رک گیا، پتھر کی سیل کو چبوترے کی دیوار کے ساتھ لگا کر بند کر دیا، مرتبان کو بغل میں دبایا اور زینہ چڑھ کر گیلری میں آ گیا۔ گیلری کا زینہ اتر کر راہداری میں سے ہوتا ہوا واپس جھروکے والی چھوٹی سی کوٹھی میں آ گیا۔ کوٹھی میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹر جلا کر اس کی روشنی میں مرتبان کا جائزہ لیا۔ یہ کسی مضبوط دھات کا بنا ہوا مرتبان تھا، اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، لیکن اتنی مدت سے دیوار کے اندر پڑے پڑے اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا۔ میں نے ڈھکن کو دیکھا، میں اسے گھما کر کھولنے لگا تو جیسے اندر سے آواز سی آئی کہ اسے مت کھولو۔ میں رک گیا، مرتبان کو دیوار کے ساتھ اپنے قریب ہی رکھ لیا اور سوچنے لگا اسے کھولوں یا نہ کھولوں۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جب آدمی کی کسی گناہ کی اس کو سزا کے طور پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس آدمی کی عقل ماری جاتی ہے۔ عقل ان معنوں میں ماری جاتی ہے کہ قدرت سے اس کی قوت کا فیصلہ چھین لیتی ہے۔ وہ یہ کروں یا نہ کروں کے چکر میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مرتبان کھولوں یا نہ کھولوں۔ آدمی خطا کار ہے، اس سے زندگی میں خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اس کے باعث خطائیں بعض اللہ غفور الرحیم معاف کر دیتا ہے، لیکن بعض خطائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سزا انسان کو ضرور بھگتنی پڑتی ہے۔ مجھے بھی قدرت کی طرف سے میرے کسی ایسے ہی گناہ کی سزا ملنے والی تھی۔ میں اسیبی قلعے کے جھروکے والی کوٹھی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مرتبان کھولوں یا نہ کھولوں۔ جب میں کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکا تو میں نے کوٹھی کی دیوار کے ساتھ سر لگا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ سربستہ رازوں کو بے نقاب کرنے کا شوق کہتا ہے کہ ابھی مرتبان کو کھولو، دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے۔ دل کے اندر سے بڑی دھیمی سی آواز آتی ہے کہ اسے مت کھولنا، اسے وہیں چھوڑ آؤ جہاں سے اٹھا کر لائے ہو۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی، پھر میں عالم خواب میں پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک تاریخی غار میں سے گزر رہا ہوں۔ میں زمین پر چل نہیں رہا، میرے پاؤں زمین سے اوپر اٹھے ہوئے ہیں اور میں ہوا میں پرواز کرتا جا رہا ہوں۔ غار میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پھر اچانک مجھے کسی عورت کی سسکی بھرنے اور رونے کی آواز آتی ہے۔ میں اپنے آپ اس آواز کی طرف مڑ جاتا ہوں۔ یہ آواز غار کے اندر بنی ہوئی کوٹھی میں سے آ رہی ہے۔ کوٹھی کا دروازہ کھول کر دیکھتا ہوں کہ اندر فرش کے درمیان ایک گول کنواں ہے۔ کنویں کے اندر روشنی ہو رہی ہے۔ عورت کے رونے کی آواز کنویں کے اندر سے آ رہی۔ کنویں میں جھانکتا ہوں،
کنویں کی تہ میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے، عورت کے رونے اور سسکی بھرنے کی آوازیں شعلوں میں سے آ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، میں جل رہی ہوں، میں جل رہی ہوں۔ میں عالم خواب میں ہی عورت کو کہتا ہوں کہ میں تمہیں کیسے باہر مرتبان نکالوں۔ سے آ رہی ہے۔ چونکہ میں بدروحوں کا قائل نہیں تھا، اس لیے میں نے اس عورت کی آواز پر کوئی توجہ نہ دی اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مرتبان کے اندر سے عورت کے درد بھری آواز تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ رہی تھی۔ آخر میرا شوق تجسس میری عقل پر غالب آ گیا اور میں نے مرتبان کا ڈھکن آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر دیا۔ ڈھکن کو کھلتے دیکھ کر عورت کی آواز اب نہیں آ رہی تھی۔ میں نے مرتبان کا ڈھکن کھول دیا۔ ڈھکن کے کھلتے ہی ایک ایسی بھیانک چیخ کی آواز بلند ہوئی کہ جس سے جنگل کی فضا تک گونج رہی تھی۔ میں نے ڈر کر مرتبان کو ہاتھوں سے چھوڑ دیا۔ اندھیرے میں مجھ سے 3-4 فٹ کے فاصلے پر فرش پر وہ گر پڑا اور اس میں سے سفید دھوئیں کی لکیر سے نکل رہی تھی۔ میں بندوق تھام کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہی بھیانک چیخ ایک بار پھر بلند ہوئی۔ میں باہر کو بھاگنے لگا تو اچانک مرتبان میں سے نکلتے ہوئے دھوئیں نے ایک زندہ عورت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ عورت وہی تھی جسے میری آنکھوں کے سامنے تخت پر لٹا کر قتل کیا گیا تھا۔ اس کے سر پر سفید ہیروں کا تاج تھا، گلے میں سفید موتیوں کی مالا، بال کھلے تھے۔ وہ گلابی رنگ کی ریشمی ساڑی میں ملبس تھی۔ وہ ساڑی پہنی ہوئی تھی گلابی رنگ کی۔ اس نے گلابی رنگ کی ریشمی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ عورت کا جسم اختیار کرتے ہی اس نے مجھے روک کر کہا، باہر مت جانا۔ میرے دل پر ایک خوف سطاری ہو گیا۔ انسانی چیخ کی بھیانک آواز نے میرے اعصاب کو ہلا کر رکھ دی۔ اوپر سے ایک مرد عورت زندہ ہو کر مرتبان سے نکل کر میرے سامنے آ گئے۔ میں نے بولنا چاہا لیکن خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اب بیک وقت کہیں انسانوں کی چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ یہ آوازیں ایسے لگ رہی تھی جیسے ہماری کوٹھی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جھروکے میں سے آگ کا ایک شعلہ سانپ کی طرح پھنکارتا ہوا اندر کی جانب لپکا۔ عورت نے میری کلائی پکڑی اور مجھے کھینچتی ہوئی کوٹھی کے دروازے میں سے باہر لے گئی۔ قلعے میں اندھیرا تھا۔ عورت مجھے کھینچتی ہوئی قلعے کے بڑے دروازے کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ چیخوں کی آوازیں زیادہ خوفناک ہو گئی تھی اور ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے قلعے کے بھوت ہمیں ہلاک کرنے کے لیے ہماری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے آگ کے شعلے تھے۔ ہر شعلے کی شکل سانپ کی طرح تھی۔ یہ آگ کے سانپ لہراتے پھنکارتے ہمارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ کسی بھی لمحے ہم دونوں کو جلا کر بھسم کر سکتے تھے۔ جب آگ کے ایک شعلے نما سانپ نے میرے جسم کو اپنی لپٹ میں لینا چاہا تو عورت نے مجھے زور سے اپنی طرف کھینچ لیا، اور پھر ایسا ہوا کہ مجھے نہیں معلوم کس طرح میرے پاؤں اپنے آپ زمین سے 2-3 فٹ بلند ہو گئے اور میں اس ماورائی عورت کے ساتھ فضا میں پرواز کرتا ہوا تیزی سے قلعے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ جنگل میں رات کے پچھلے پہر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ عورت میری کلائی تھامے مجھے اپنے ساتھ لے کر درختوں کے درمیان اتنی تیزی سے پرواز کرتی چلی جا رہی تھی جیسے درخت اس کو خود بخود راستہ دے رہے ہوں۔ میرا ایک ہاتھ اس ماروائی عورت کی گرفت میں تھا، دوسرے ہاتھ میں بندوق تھی۔ میں اپنے آپ کسی مری طاقت کی زیر اثر فضا میں تیرتا جا رہا تھا۔ درخت سامنے آتے تو میں آنکھیں بند کر لیتا۔ درخت سے ٹکرانے لگا ہوں، لیکن درخت سے ٹکرائے بغیر میں عورت کے ساتھ آگے نکل جاتا ہوں۔ میں کب تک اس عورت کے ساتھ پرواز کرتا رہا، مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ پھر ایسا ہوا، ہم رات کی تاریکی میں ایک دریا کے اوپر سے گزر گئے۔ دریا کے دوسرے کنارے پر مجھے اندھیرے میں ایک ویران سا کھنڈر دکھائی دیا۔ وہ عورت کھنڈر کے پاس جا کر زمین پر اتر گئی۔ میرے پاؤں بھی زمین پر لگ گئے۔ میں اس عورت سے بات کرتے ڈر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت نارمل زندہ عورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بدروح ہے جو میرے لیے کسی نہ کسی مصیبت کا باعث بن سکتی ہے۔ میں نے غلطی کی تھی، اسے مرتبان سے آزاد کر دیا تھا۔ اب معلوم نہیں یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی۔ اس نے ابھی تک میری کلائی پکڑ رکھی تھی۔ اس کی ہاتھ کی گرفت بڑی سخت تھی۔
اتنی سخت کہ میرے جیسے صحت مند شکاری آدمی کی کلائی درد کرنے لگ گئی تھی۔ جب وہ مجھے ساتھ لے کر کھنڈر میں داخل ہونے لگی تو میں نے اپنے قدم روک لیے اور ہمت کر کے اس عورت سے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تم مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اب جہاں جی چاہے چلے جاؤ، اب جہاں جی چاہے چلی جاؤ۔ عورت نے میری کلائی چھوڑ دی۔ وہ بالکل میرے قریب کھڑی تھی۔ آسمان پر صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا۔ شہر کی دھندلی سی روشنی میں اس عورت کی آنکھیں سیاہ ہیرو کی طرح چمک رہی تھی۔ اس چمک میں ایک محبت اور رحم کا احساس تھا۔ یہ عورت دراز قد کی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کا رنگ گندمی تھا مگر چہرے کے نقوش بڑے دلکش تھے۔ کہنے لگی، تم نے مجھے رگو کی قید سے آزاد کر کے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تمہاری زندگی کی حفاظت اب میرا فرض بن چکا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں، میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں، مجھ پر مہربانی کرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر میں نے بندوق کندھے پر رکھی اور واپس جانے کے لیے مڑا تو اس عورت نے پیچھے سے میرا بازو پکڑ لیا اور بولی، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ میں نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا، میں مسلمان ہوں، میری زندگی اور موت میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ عورت نے ایک بار پھر میرا بازو پکڑ لیا اور کہا، میں جانتی ہوں تم مسلمان ہو، میں تمہارے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتی، میں تمہارے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہوں کہ خود بھی تم نہیں جانتے۔ میں اگرچہ میں ہندو برہمن کے گھر پیدا ہوئی تھی، لیکن میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ میں بھی مسلمان ہوں۔ میں جانتی ہوں زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ پاک کا یہ بھی حکم ہے کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرو اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ میں حیران سا ہو کر اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک قتل ہو چکی عورت کی روح یا بدروح تھی، مگر بالکل نارمل زندہ عورت کی طرح بول رہی تھی۔ عجیب بات تھی کہ اب مجھے اس سے بالکل خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر میں اس کے پاس ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹھہرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں اس روحوں بدروحوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے کہا، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، تم ایک بدروح ہو، میں نے تمہیں قتل ہوتے اور مرتے دیکھا ہے، تم ایک مردہ عورت ہو، تم ایک بدروح ہو، چھوڑ دو مجھے۔ اور میں اپنا بازو چھڑا کر تیز تیز چل پڑا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اس عورت کی بدروح چلی گئی ہے یا وہیں کھڑی ہے۔ صبح کا نور چاروں طرف جنگل میں پھیلنے لگا۔ میرا رخ دریا کی طرف تھا۔ یہ وہی دریا تھا جس کے اوپر سے وہ عورت مجھے پرواز کرتے ہوئے لائی تھی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا، جنگل زیادہ گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ درخت اتنے گنجان تھے کہ انہوں نے سارے جنگل پر ایک چھت ڈال رکھی تھی۔ ان درختوں کے نیچے دن کی روشنی شاید کبھی نہیں پہنچتی۔ دریا اس جنگل کے پار تھا۔ مجھے امید تھی کہ دریا پر کوئی نہ کوئی گھاٹ ضرور ہوگا جہاں سے دیہاتی لوگ دریا پار کرتے ہیں۔ میں وہیں سے دریا پار کر کے کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے کی کوشش کروں گا، پکڑ کر اس منحوس جنگل سے نکل جاؤں۔ بھری ہوئی بندوق میں نے کندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ میگزین والا تھیلا اس منحوس قلعے کی کوٹھری میں ہی بھاگتے وقت رہ گیا تھا۔ صرف ایک چاقو میری جیکٹ کی جیب میں تھا۔ چاقو میں نے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا، کیونکہ درختوں کے درمیان اگی ہوئی جھاڑیاں اور درختوں سے لٹکتی ہوئی بیلیں میرے راستے میں آ رہی تھی۔ میں چاقو سے انہیں کاٹ گزرنے کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ آخر یہ گنجان جنگل ختم ہوگا کہ نہیں؟ اور میں نے اپنے سامنے ایک ٹھیلے کو دیکھا جس کے دامن میں ایک سیاہ چٹان راستہ روکے کھڑی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ ابھی تک دریا کا کنارہ کیوں نہیں آ رہا، یہ سوچ کر کہ شاید دریا۔ جب میں چٹان کے قریب پہنچا ہی تھا کہ جنگل ایک بھیانک انسانی چیخ کی آواز سے گونج اٹھا۔ میں ڈر کر وہیں کھڑا ہو گیا اور بندوق سیدھی کر لی۔ چیخ کی آواز کے فوراً بعد چٹان کے پیچھے سے ایک سیاہ فام آدمی نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں چنگاریوں سے پھٹ رہی تھی۔ وہ تلوار لہراتا ہوا میری طرف چلا آ رہا تھا۔ میں نے فوری اس پر فائر کر دیا۔ بندوق کا دھماکہ ہوا مگر میں یہ دیکھ کر لرز گیا کہ اس سیاہ فام آدمی پر بندوق کی فائر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اب تلوار اٹھائے مجھے قتل کرنے دوڑتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ جب وہ مجھ سے 15-20 فٹ دور رہ گیا تو میں نے اس کے دل کا نشانہ لے کر گن کا دوسرا فائر کیا۔ اس گن میں 2 کارتوس تھے، جس کے ایک فائر سے طاقتور
شیر بھی گر پڑا تھا، مگر اس سیاہ فام حبشی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، حالانکہ دونوں فائر میں نے قریب سے کیے تھے۔ سیاہ فام حبشی کسی دیوتا کی طرح اونچا لمبا تھا۔ وہ سیاہ فام حبشی کسی دیو کی طرح اونچا لمبا تھا۔ اس نے مجھ پر جیسے ہی تلوار بھرپور وار کرنا چاہا وہ ایسے لڑکھڑا کر پیچھے کو گرا جیسے کسی نے اسے آگے سے دھکا دے دیا ہو۔ میں نے نہیں دیا تھا، مجھ پر تو موت سے پہلے کا سکتہ ستاری ہو چکا تھا۔ وہ دیو سیاہ فام حبشی تلوار اوپر اٹھائی اتنی تیزی سے میرے قریب پہنچا کہ اگر اسے دھکا نہ لگتا تو اس نے مجھے مار دینا تھا۔ اب میں اس بات پر حیران تھا کہ اس کو آگے سے دھکا کس نے دیا۔ وہاں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ سیاہ فام حبشی زمین پر گر پڑا۔ اس کے سینے میں ایک لمبا سا خنجر اتر گیا اور خون کا فوارہ بلند ہو گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے حبشی کی لاش سینے میں اترتے ہوئے خنجر سمیت اسی طرح غائب ہو گئی جس طرح قلعے میں اس خوبصورت عورت کی لاش غائب ہو گئی جسے میری آنکھوں کے سامنے تخت پر لٹا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ ساری بھٹکتی ہوئی بدروحیں اور بھوتوں اور چڑیلوں کا کھیل تھا اور اس کا حقیقی اور پاکیزی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میرے ساتھ بھی ان بدروحوں کی مخلوق کا کوئی رشتہ نہ جڑتا اگر میں اسیبی مرتبان نہ کھولتا، لیکن مجھے بدروحوں اور اسیب زدہ حویلیوں اور قلعوں کا سراغ لگانے کا شوق لے ڈوبا تھا۔ میں نے بدروحوں کی حقیقت معلوم کرنے اور ان کی پراسرار دنیا کو مشاہدہ کرنے کے شوق میں اس مرتبان کو کھول دیا تھا جس میں ایک بدروح قید تھی۔ یہ ساری مصیبت میری اپنی لائی ہوئی تھی۔ اسی لیے بزرگ کہہ گئے کہ آدمی کو اپنی حد کے اندر رہ دکھائے اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے پاکیزہ اور سادہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے سے آدمی کو کچھ نہیں ملتا اور وہ نیکی اور سادگی کے راستے سے بھی بھٹک جاتا ہے۔ بہرحال اب میں پھنس گیا تھا اور اسی کوشش میں لگا تھا کہ کسی طرح ان بدروحوں کے چکر سے نجات پا سکوں، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ جو مجھے آتا گیا میں پڑھتا گیا۔ بہت ہی مشکل سے میں نے اپنی جان بچائی اور ان جنگلوں میں سے میں نکل کر ایک ریلوے اسٹیشن پر پہنچا۔ بمبئی کی گاڑی پکڑی اور سیدھا اپنے شہر آ گیا۔ میرا شوق اور جنون میرا وبال جان بن گیا تھا۔ میں نے اس کھنڈر کے بارے میں بہت سی باتیں سنی تھی، لیکن میں نے کسی کی بات پہ یقین نہیں کیا اور کسی کی بات نہیں مانی تھی۔ میں نے کہا یہ سب کتابی باتیں ہیں، لیکن جب میرے اوپر بیتی تو مجھے احساس ہوا کہ جس نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ سب حقیقت تھا، اور میں بہت ہی مشکل سے اپنی جان بچا کے آج زندہ آپ کو کہانی اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ آج بھی جب مجھے وہ دن یاد آتے ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خوف کے مارے میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ کہانی کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میرے دوست کی آپ بیتی ہے۔ انہوں نے اپنا نام لینے سے منع کیا تھا تو ان کا نام میں نے فرضی فیروز رکھ دیا، تو یہ ان کی آپ بیتی تھی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔